शलोम अलैकुम बारग यहोशुआ मशाइख। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीज़ों, आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। आज का मौजू है, क्या बाइबल मुक़द्दस तमसीलों में है? कादियानियत को जवाब। कदीम इब्रानी सकाफ़त क्या है? क्या सारी बाइबल सिंबॉलिकल है या तमसीलों में है या कशफ में है? आए इसको तफसील से जानते और सीखते हैं। अजीज़ों, ये वीडियो बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि एक कादियानियत के पैरोकार का दावा है कि बाइबल मुक़द्दस सिंबॉलिकल या कशफ में लिखी गई है, जिसको आप रोया व ख्वाब की लैंग्वेज कह सकते हैं। बाइबल मुक़द्दस को वो तमसील में भी कहते हैं कि सारी की सारी बाइबल तमसीलों में है, यानी वो लिटरली मायनों में हरगिज़ भी नहीं, यानी वो हकीकत में कुछ भी नहीं है, सिर्फ तमसीली कलाम है। अजीज़ों, इस बात का हरगिज़ भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बाइबल मुक़द्दस में सिंबॉलिकल या तमसीली या कशफी कलाम मौजूद नहीं। बाइबल मुक़द्दस में सिंबॉलिकल और तमसीली कलाम बाकसरत इस्तेमाल किया गया है। मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले कादियानियत के एक फ़र्द का यह दावा ज़रूर सुन लें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। माइकल जैक्सन की तरह और जाके तो चंद मुर्दों को इकट्ठा कर दे, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि हवा में ट्रैफिक जाम हो जाएगी। अमेरिका का सदर भी आएगा, दूसरे भी आएंगे कि बाकी काम छोड़ो, अब नाम मानने वाली बात ही ना रह गई। तो ये माने हैं कि हम मानते हैं कि मुर्दा जिंदा भी एक तमसीली बात है। मसूफ का कहना है कि मसाया ने जितने भी अनाजील के अंदर मुर्दे जिंदा किए हैं वो हकीकत में नहीं हैं, बल्कि वो सिंबॉलिकल या तमसीली हैं, यानी वो हकीकत में कोई ऐसे वाक़यात नहीं हुए। आए इनका एक और बयान सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल करूं? जी, बड़े शौक से। मैं आपकी पिछली स्ट्रीम भी मैंने सुनी थी और आज भी सुन रहा था, तो आपकी पिछली स्ट्रीम में भी और आज भी एक बात जो है वो आप बार बार करते हैं, और वो ये है, बाइबल के मतलब आप ये बात करते हैं, और वो ये है कि आप उसे कशफी कलाम कहते हैं या तमसीली कलाम कहते हैं। तमसील तो बोलते थे ना, बिल्कुल तमसीली सिंबॉलिकल। मैंने जब जनाब से सवाल किया कि आप तमसीली बाइबल को कहते हैं, आप कहते हैं कि सारी बाइबल तमसील है, तो उन्होंने इस बात का इकरार किया कि जी तमसीली कलाम है वो सारा। तो उन्होंने इसका इनकार नहीं किया बल्कि इकरार किया। अच्छा, और भी एक स्ट्रीम इनकी है, उसकी भी मैं मतलब क्लिप लगाना चाहता था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ख़ास बातें आपसे अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूँ और इनकी गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ। और सुनने वाले लोग भी मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी और बाइबल मुक़द्दस का जो पैगाम है वो किस तरह से आपने समझना है, किस तरह से उसको सीखना है, ये भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो मेरे साथ जुड़े रहें, बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। अजीज़ों, मैं चाहूँ तो यहोशुआ मसीह के यानी यीशु मसीह के मुर्दों को ज़िंदा करना हकीकी मायनों में साबित कर सकता हूँ, लेकिन दरअसल बात सिर्फ मुर्दों को ज़िंदा करने की नहीं, बल्कि पूरी बाइबल मुक़द्दस की तालीमात की है और उसकी लैंग्वेज पर है। इसलिए मैं ज़ुबानदानी को ही ख़ास मुद्दा बनाऊँगा और ज़ुबानदानी को यानी लसानियात को आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। सो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। दुनिया में माजी और हाल सकाफ़तों की दो बड़ी इकसाम हैं, मशरकी सकाफ़त जिसे इब्रानी सकाफ़त कहा जाता है और मगरबी सकाफ़त जिसे यूनानी सकाफ़त कहा जाता है। ये दोनों सकाफ़तें अपने इर्द गिर्द ज़िंदगी और मकसद को उन तरीक़ों से देखते हैं जो एक दूसरे के लिए अजनबी मालूम होते हैं। आज मशरक़ी वस्ती में रहने वाले चंद बदोखाना बदोश कबाइल को छोड़कर कदीम इब्रानी सकाफ़त ख़त्म हो चुकी है। 800 साल कबल अज़ मसीह के करीब शुमाल में एक नई सकाफ़त ने जन्म लिया। इस नई सकाफ़त ने दुनिया को इब्रानियों से बहुत मुख्तलिफ अंदाज में देखना शुरू किया। ये सकाफ़त यूनानियों की थी। 200 कबल अज़ मसीह के करीब यूनानियों ने जनूब की तरफ जाना शुरू किया, जिसकी वजह से यूनानी और इब्रानी सकाफ़त एक दूसरे के करीब आ गई। ये एक बहुत ही हंगामा खेज वक्त था जब दो मुख्तलिफ सकाफ़तें आपस में टकरा गईं। अगले 400 सालों में ये जंग छिड़ गई, यहाँ तक कि आखिरकार यूनानी सकाफ़त जीत गई और अमली तौर पर कदीम इब्रानी सकाफ़त के तमाम निशानात को ख़त्म कर दिया गया।
اس کے بعد یونانی ثقافت نے تمام ثقافتوں کو متاثر کیا، جس میں روم، یورپ اور امریکہ اور اسرائیل سمیت موجودہ جدید عبرانی ثقافت بھی شامل ہے۔ 20ویں صدی کے لوگوں کی طرح ایک مضبوط یونانی اثر و رسوخ کے ساتھ ہم عبرانی بائبل کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے 20ویں صدی کے کسی امریکن شخص نے اسے لکھا ہو۔ قدیم عبرانی ثقافت کو سمجھنے کے لیے جس میں بائبل لکھی گئی تھی، ہمیں عبرانی اور یونانی فکر کے درمیان کچھ اختلافات کا جائزہ لینا چاہیے۔ خلاصہ بامقابلہ ٹھوس کی سوچ۔ یونانی ثقافت دنیا کو ذہن کے ذریعے دیکھتی ہے، لیکن قدیم عبرانی ثقافت دنیا کو حواس یعنی ٹھوس کی سوچ کے ذریعے دیکھتی ہے۔ ٹھوس کی سوچ تصورات اور خیالات کا ان طریقوں سے اظہار ہے جنہیں دیکھا، چھوا، سونگھا، چکھا یا سنا جا سکتا ہے۔ عبرانی زبان بولنے اور سننے اور لکھنے اور پڑھنے کے دوران پانچوں حواس استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی مثال زبور 1 آیت نمبر 3 میں مل سکتی ہے۔ زبور 1 آیت نمبر 3 میں کچھ یوں لکھا ہے: وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے برابر ہوگا۔ اردو تراجم کے اس حوالے میں ہمارے پاس ایسے ٹھوس الفاظ ہیں جو تجریدی خیالات کا اظہار کرتے ہیں، جیسا کہ ایک درخت جو سیدھا راست باز ہے، پانی کی ندیاں یعنی فضل، پھل یعنی اچھا کردار، اور ایک غیر مرائی پتے یعنی خوشحالی ہے۔ یونانی اور انگریزی تجریدی سوچ اور تصورات اور خیالات کا ان طریقوں سے اظہار ہے جنہیں دیکھا، چھوا، سونگھا، چکھا یا سنا نہیں جا سکتا۔ عبرانی ثقافت کبھی بھی تجریدی سوچ کا استعمال نہیں کرتی ہے، جیسا کہ انگریزی میں کیا جاتا ہے اور اردو میں کیا جاتا ہے۔ خلاصہ ثقافت کی مثالیں زبور 103 آیت نمبر 8 میں مل سکتی ہے۔ زبور 103 آیت نمبر 8 یہاں کچھ یوں مرقوم ہے: خداوند رحیم اور کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے کہا کہ عبرانی میں تجریدی خیالات بالکل نہیں ہوتے بلکہ ٹھوس استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے پاس عبرانی حوالے میں رحم، کرم، غصہ اور محبت جیسے تجریدی تصورات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دراصل حوالہ انگریزی یا اردو میں ہم پڑھتے ہیں، اسی لیے عبرانی تصورات ختم ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ خلاصہ انگریزی الفاظ ہیں جو اصل عبرانی یعنی ٹھوس الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ مترجم اکثر اس طرح ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ جب انگریزی میں لفظ ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس اصل عبرانی کا کوئی معنی باقی اس میں نہیں رہتا بلکہ وہ کھو جاتا ہے۔ ظاہری شکل بامقابلہ فعل کی تفصیل۔ یونانی ثقافت اشیاء کو اس کی ظاہری شکل کے حوالے سے بیان کرتی ہے، عبرانی ثقافت اشیاء کو اس کے فعل کے حوالے سے بیان کرتی ہے۔ ایک ہرن اور ایک بلوط دو بالکل مختلف چیزیں ہیں، اور ہم ان کو کبھی بھی اپنی یونانی وضاحت کے ساتھ اسی طرح بیان نہیں کریں گے۔ ان دونوں اشیاء کے لیے عبرانی لفظ آئل ہے، کیونکہ ان دونوں اشیاء کی عملی وضاحت قدیم عبرانی سے مماثلت رکھتی ہے، اس لیے دونوں کے لیے ایک ہی عبرانی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آئل کی عبرانی تعریف ایک مضبوط لیڈر ہے۔ ہرن جنگل کے سب سے طاقتور جانوروں میں سے ایک ہے اور اسے جنگل کے دوسرے جانوروں میں سے ایک مضبوط لیڈر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلوط کے درخت کی لکڑی دوسرے درختوں کے مقابلے میں بہت سخت ہے اور اسے جنگل کے درختوں میں ایک مضبوط لیڈر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ عبرانی کا انگریزی میں ترجمہ کرتے وقت مترجم کو اس لفظ کی یونانی وضاحت دینا ضروری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس اس آیت کا ترجمہ کرنے کے دو مختلف طریقے ہیں۔ اسی لفظ کا ترجمہ دوسرا سلاطین 24 باب آیت نمبر 15 میں حکمران کے طور پر بھی کیا گیا ہے، جو کہ ایک آدمی اور ایک مضبوط رہنما ہے۔ یونانی سوچ کی ایک اور مثال عام پینسل کی مدد سے بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ پینسل پیلا اور تقریباً 8 انچ لمبا ہے۔ پینسل کی عبرانی وضاحت اس کے فعل سے متعلق ہوگی، جیسا کہ اس کو یوں بھی وضاحت کی جا سکتی ہے: میں اس سے لکھتا ہوں
یاد رکھیں کہ عبرانی وضاحت فعل لکھنا کا استعمال کرتی ہے جبکہ یونانی وضاحت پیلا اور لمبا صفت استعمال کرتی ہے۔ عبرانی کی فعل وضاحت کی شکل کی وجہ سے فعل اسم صفت کے مقابلے میں زیادہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے غیر ذاتی بمقابلہ ذاتی تفصیل۔ یونانی ثقافت اشیاء کو خود شے کے تعلق سے بیان کرتی ہے، عبرانی ثقافت اشیاء کو خود عبرانی کے حوالے سے بیان کرتی ہے۔ جیسا کہ پینسل کی پہلے دی گئی مثال میں یونانی وضاحت لفظ ہے کا استعمال کرتے ہوئے پینسل کے اپنے آپ سے تعلق کو پیش کرتی ہے۔ عبرانی پینسل کو خود سے متعلق یہ کہہ کر بیان کرتی ہے کہ میں لکھتا ہوں، چونکہ عبرانی اپنے آپ سے متعلق اشیاء کو بیان نہیں کرتی، اس لیے عبرانی الفاظ میں لفظ ہے نہیں ہے۔ غیر فعل بمقابلہ فعل اسم۔ یونانی اسم وہ الفاظ ہیں جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن عبرانی اسم کسی شخص کی جگہ یا چیز کے عمل کو کہتے ہیں۔ عبرانی فعل لوگ ہیں اور ان کے الفاظ اس طرز زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ یونانی ثقافت گھٹنے اور تحفہ جیسے الفاظ کو بطور اسم تسلیم کرتی ہے جو خود کوئی عمل نہیں کرتے، لیکن عبرانی الفاظ میں یہ اسم ایک ہی جڑ کے لفظ براق سے آتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق ظاہری شکل میں نہیں بلکہ عمل سے ہے۔ گھٹنے کے لیے عبرانی لفظ براق اور لفظی معنی ہے جسم کا وہ حصہ جو جھکتا ہے، اور تحفہ کے لیے عبرانی لفظ باریخا ہے جس کا مطلب ہے جو جھکے ہوئے گھٹنے کے ساتھ لایا جاتا ہے، لہٰذا لفظ کی جڑ سے فعل ہے۔ براق جس کا مطلب ہے گھٹنا یا مڑنا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں عبرانی فعل اور اسم دونوں ان کے ساتھ وابستہ ہیں جہاں یونانی اسم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ والد اور والدہ کے لیے عبرانی اسم بھی عمل کی وضاحتیں ہیں۔ باپ کے لیے عبرانی لفظ ایو ہے اور اس کا لغوی معنی ہے وہ جو خاندان کو طاقت دیتا ہے، اور ماں یعنی ایم یا ایما کا مطلب ہے وہ جو خاندان کو جوڑتا ہے یا جوڑتی ہے۔ عبرانی زبان اپنے اندر فعل رکھتی ہے اور یہ زبان بغیر فعل کے بات نہیں کرتی، سو لہٰذا خدا کا کلام عبرانی زبان میں تھا، باقی تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور ترجمے کے سبب سے یہ اپنے اصل معنی کھو دیتی ہے۔ لہٰذا بائبل مقدس کو سمجھنے اور جاننے کے لیے عبرانی آنا لازم ہے۔ سو لہٰذا وہ لوگ بائبل کی لسانیات پر بات کرتے اور فیصلے دیتے ہیں جن کو عبرانی کی ہاؤ باؤ بھی نہیں ہے، جیسا کہ داؤد ناصر صاحب سے یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل کی تماثیل بھی بے فعل نہیں ہوتی، ان کے اندر بھی فعل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حزقیل کی کتاب جب اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کے 4 باب کی آیت نمبر 9 سے لے کر 17 تک جب پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں کچھ اس طرح سے لکھا ملتا ہے۔ خداوند جناب حزقیل کو یوں فرماتے ہیں کہ تم اپنے لیے ناپاک کھانا تیار کرو اور اس میں انسان کی نجاست کو شامل کرو، یا اس میں انسان کی نجاست سے اس کو پکاؤ۔ لیکن جناب حزقیل کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نجاست نہیں کھائی، تو خداوند اسے فرماتا ہے کہ میں تجھے اس کے بدلے گوبر دیتا ہوں، تو اس سے اس کو پکا، اور وہ کھانا بطور تمثیل پکایا جاتا ہے، اور اس کو لکھا ہے کہ تو نے کس طریقے سے کھانا ہے، کس طریقے سے وہ پانی جو تیار کیا جائے گا پینا ہے، وہ سارا طریقہ یہوہ پاک خدا وہاں پر جناب حزقیل کو بتاتے ہیں۔ اور جب آپ آیت نمبر 14 اور 16 پڑھتے ہیں تو آپ کو یہاں کچھ یوں لکھا ہے تب میں نے کہا کہ ہائے خداوند خدا، دیکھ میری جان کبھی ناپاک نہیں ہوئی، اور اپنی جوانی سے اب تک کوئی مردار چیز جو آپ ہی مر جائے یا کسی جانور سے پھاڑی جائے میں نے ہرگز نہیں کھائی، اور حرام گوشت میرے منہ میں کبھی نہیں گیا۔ تب اس نے مجھے فرمایا، دیکھ میں انسان کی نجاست کے عوض تجھے گوبر دیتا ہوں، سو تو اپنی روٹی اس سے پکا۔ آیت نمبر 16 غور طلب ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں کہ جو بائبل کی تماثیل ہیں وہ غیر فعل نہیں ہوتے، ان کے اندر فعل ہوتا ہے، اور وہ کسی
عکس کی تکمیل کے لیے ہوتے ہیں، یعنی تمثیل جو ہوتی ہے وہ ایک عکس ہوتا ہے اور وہ کسی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ جو واقعہ ہے یہ نبوتی تمثیل ہے۔ آیت نمبر 16 میں کچھ یوں لکھا ہے، اور اس نے مجھے فرمایا کہ اے آدم زاد، دیکھ میں یروشلم میں روٹی کا آسا توڑ ڈالوں گا، اور وہ روٹی تول کر فکر مندی سے کھائیں گے اور پانی ناپ کر حیرت سے پیئیں گے، تاکہ وہ روٹی پانی کے محتاج ہوں اور باہم سراسامہ ہوں اور اپنی بدکرداری میں ہلاک ہوں۔ سو خداوند خدا نے یہاں جناب حزقیل کو ایک تمثیلی ورک کرنے کے لیے کہا، اور وہ جناب حزقیل نے کیا، اور خداوند نے کہا کہ یہ سارا کچھ اب بنی اسرائیل کے ساتھ ہوگا۔ تو یاد رہے کہ یہ ابھی میں نے اردو میں اس کو پڑھا ہے، اگر میں آپ کو اس کی عبرانی ساری چیزیں دکھاؤں تو آپ کے ہوش اڑ جائیں۔ بائبل مقدس کی لسانیات آپ کی سمجھ سے دو سب پرے ہیں، لہٰذا آپ کسی بھی بیٹھک کے اندر یا کسی بھی مجمع میں، کسی مکالمے میں دوبارہ سے یہ کہنے کی زحمت نہ کیا کریں کہ بائبل مقدس ساری تمثیلی کتاب ہے اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس میں کوئی فعل نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی حقیقی طور پر کام نہیں ہوا۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ عبرانی زبان غیر فعل زبان نہیں، جبکہ آپ کی اردو، گریک اور دیگر زبانیں غیر فعل ہیں۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ قادیانیت کے مزید اعتراضات کے جوابات سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ شلوم علیکم۔